हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप सबको आवाज़ आ रही है? Can you guys hear me? Okay, so yes, I am audible. So everyone, welcome today in this orientation class for Urdu PMS. So I am Mohammad Usman, and this class will be held under my supervision. So इसमें जो मिस अरूज हैं, सॉरी, इसमें जो आपको डिटेल्स सबसे पहले शेयर की जाएंगी रिगार्डिंग उर्दू सेक्शन, और जो आपके मेंटोर होंगी वो मिस अरूज हैं, मिस अरूज. सो शी विल बी डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट. एंड सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि पीएमएस में उर्दू की इम्पोर्टेंस क्या है. सो पीएमएस में बाकी सारे सब्जेक्ट्स ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उर्दू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप लास्ट पीएमएस की बात करें, सो अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन दिस सब्जेक्ट उर्दू. सो आपने 40 मार्क्स जो हैं वो इसमें लेने होते हैं, लेकिन अगर आप इसमें नहीं लेते सो आपका पूरा पीएमएस जो है वो आपके मार्क्स नहीं आते. दूसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि पीएमएस इज द गेम इन विच यू नीड अ लॉट ऑफ मार्क्स. सो मार्क्स का मतलब है कि नियरली 730 750 प्लस मार्क्स आपके टोटल ओवरऑल आने चाहिए. तो इसमें हर सब्जेक्ट बहुत ही मैटर करता है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है. तो उसके लिए उर्दू इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कंपल्सरी सब्जेक्ट. इसमें ना सिर्फ आपने पास होना है, बल्कि इसमें 65 प्लस मार्क्स लेने हैं. तो जो उसके लिए क्या ट्रिक्स हैं, किस तरह हम उसको डील करेंगे और किस तरह उसको लेके चलेंगे, तो ये सारी डिटेल्स मैडम अभी आपके साथ शेयर करेंगे. सो पर्पज़ ये है इस सेशन को चलाने का कि आपको काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनके लिए उर्दू काफ़ी मुश्किल होती है, नॉट स्पीकिंग बट उसको लिखना, फिर उसको अटेम्प्ट करना, और किस तरह हमने मैक्सिमम नंबर लेने हैं. तो ये वो चीज़ें हैं जो जिन स्टूडेंट्स के लिए मसले पेश हो रहे हैं, उनके लिए ये सेशन जो है स्पेशली डिज़ाइन किया गया. तो मिस अरूज अभी आप सबको इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगी कि क्या रीज़न्स हैं, किस वजह से स्टूडेंट्स इसमें फेल होते हैं, और किस तरह जो है वो इस सेशन को लेके चलेंगी, और इसमें एट द एंड इस सेशन में क्या-क्या आप सबको ऑफर किया जाएगा, जो भी इसमें इसको अटेंड करेंगे. तो मैडम, आर यू हियर? कैन यू हियर मी? जी सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है. जी, अस्सलाम वालेकुम सर. Okay, so you can start, and at the end you can take question answer session. ओके सर, थैंक यू सो मच. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अरूज है. अभी जैसे आपने सर को मेरे बारे में बता दिया, और हमारा ये उर्दू का जो सेशन है, ये स्पेशली पीएमएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया. तो इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे और इसको मैं किस तरह से लेके चलूँगी, और पीएमएस का सिलेबस क्या है, और उसमें मार्क्स की डिवीजन क्या है, और फिर क्या क्या वजूहात है जिनकी वजह से जो बच्चे जो हैं वो इसमें फेल हो जाते हैं. तो इन सारी चीज़ों को हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इस क्लास के बाद जो है ना वो आपको डिटेल्स जो है ना वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी. अच्छा, तो बाकायदा आगाज़ करने से पहले जैसे फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है जो मेरा बहुत पसंदीदा है, और जो ख़ास तौर पे ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इनके बच्चों के लिए सूटेबल भी है. इनकी सिचुएशन के लिए जो है ना सिचुएशन के लिए जो सूटेबल होता है. तो फैज़ अहमद फैज़ जो है वो अच्छा, फैज़ अहमद फैज़ जो है ना वो मेरे काफ़ी पसंदीदा शायर हैं. उनके जो शेर हैं वो मुझे काफ़ी पसंद है. और वो कहते हैं कि जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जान से गुज़र गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया. तो अगर इस शेर के मतलब में जाके देखा जाए, जो कि हमारे मतलब काफ़ी सारे, ये वाला शेर तो नहीं आएगा तशरीह के लिए, लेकिन तशरीह जो होती है वो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए सुनने में आया कि मुश्किल उनको लगती है. तो अगर इसके तशरीह मुश्किल नहीं होती, तब तक मुश्किल होती है जब तक आपको शेर के बैकग्राउंड की नहीं समझ आती. पस मंज़र जब आपको समझ आ जाता है तो फिर आपके लिए किसी भी शेर की जो तशरीह है वो मुश्किल नहीं होगी. तो इसका भी जो है ना वो मकसद असल में क्या है, वो कंसिस्टेंसी है.
یعنی کہ مستقل مزاجی. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جب کوئی بھی کام شروع کرے تو اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ رکتے ہیں, جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں جب وہ رکتے ہیں تو وہ بالکل کسی کوہ گرا کی مانند ہوتے ہیں, اور اگر وہ چلتے ہیں تو پھر انسان جو بھی ہوتا ہے اس کو جب وہ چل پڑے کسی کام کے لیے کسی منزل کی طرف تو اس کو جان سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, ہم سٹارٹ میں جو ہے وہ تھوڑے میں آپ کے کویسچنس لے لیتی ہوں, اس کے بعد ہم اس کا سلیبس وغیرہ ڈسکس کر لیں گے, اور مارکس کی جو ڈویژن ہے کہ مارکس کو نمبرز کو اس نے کس طرح سے تقسیم کیا ہے وہ بہت اہم ہے نا اس پیپر کو سب سے پہلے تو پاس کرنے کے لیے, اور پاس کرنے کے بعد پھر اس میں جو ہے نا وہ اچھے مارکس لینے کے لیے. تو ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈینٹس مجھے پہلے بھی جانتے ہوں کیونکہ میں پنجابی بھی پڑھا رہی ہوں سر کے اسی پلیٹ فارم سے. تو ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے جو بھی کویسچن ہے آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. 5 سے 7 منٹ میں آپ کے کویسچن لیتی ہوں, اس کے بعد پھر میں جو ہے نا وہ اس کا ڈسکشن کی طرف آؤں گی. اچھا, پہلا ہے کویسچن کہ اردو کی پریکٹس کیسے کرے رائٹنگ. اچھا, اردو کی رائٹنگ کے جو ہے نا جیسے ہمیں پتہ ہے اردو کا بھی جو طریقہ کار ہے نا اس کو سیکھنے کا وہ بالکل انگلش جیسے ہے. تو جیسے انگلش کا ایسے ہوتا ہے یا جو بھی پریسی کا پیپر ہوتا ہے اس کو لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کا پڑھیں, اچھا پڑھیں. تو جب تک آپ اچھے سورسز سے نہیں پڑھتے آپ کو اچھا لکھنا نہیں آتا. تو اردو کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. جب تک ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھنا نہیں سیکھ جائیں گے تو لکھنا کیسے سیکھیں گے. تو اس میں جو میرا یہ سیشن ہوگا اس میں ڈیلی بیسس پہ اسٹوڈینٹس کے ساتھ اپنے کے ساتھ جو بھی میرے ہوں گے ان کے ساتھ کچھ ایسا مواد جو ہے وہ شیئر کیا کروں گی, مٹیریل شیئر کیا کروں گی, جس سے جو ہے نا وہ ان کو پہلے پڑھنے کی ہیبٹ آئے گی, تو پھر آہستہ آہستہ پھر اسائنمنٹ دوں گی تو رائٹنگ پریکٹس ہوتی رہے گی تو اس سے لکھنا سیکھ جائیں گے. اچھا, آؤٹ لائن کے بارے میں کوشچن آیا کہ آؤٹ لائن بنائیں یا نہ بنائیں. اچھا, تو اس کا جو ہے نا وہ جو آؤٹ لائن کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل انگلش کے ایسے کی طرح آپ کی جو ہے نا وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ آؤٹ لائن بنا کے, جس کو اردو میں مسودہ یا حقہ کہتے ہیں, تو وہ آؤٹ لائن بنا کے بھی پاس کرتے ہیں, اچھے مارکس لے رہے ہیں اردو میں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو آؤٹ لائن نہیں بناتے. تو آپ کو جو ایگزامینر ہے وہ آؤٹ لائن بنانے پہ یا نہ بنانے پہ آپ کو فیل نہیں کرتا, بلکہ اس مضمون کے اندر آپ نے کیا لکھا ہے. اور ابھی جب ہم ایسے کے لیے اس نے جو سلیبس میں بات کیا اس کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اچھے مضمون جو ہوتا ہے اس کے کیا کیا اجزاء ہوتے ہیں, اس کے کیا کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اچھا ایک کا کوشچن ہے کہ میرے 11 مارکس آئے تھے آلدو انہوں نے کلید اردو بھی پڑھی تھی. تو ڈیفینیٹلی آپ کے یہاں تو پھر اس میں املا کی غلطیاں ہوں گی, یا پھر ایسا ہوگا کہ جو آپ نے مضمون لکھا ہوگا اس کا جو ٹاپک ہوگا آپ اس سے ہٹ گئے ہوں گے. تو جب آپ نے اس نے کچھ پوچھا ہے آپ کچھ جواب دے رہے ہیں, یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو تشریح ہے یقیناً اس میں بہت سارے مسٹیکس ہوں گی, تو اس وجہ سے 11 مارکس ہیں. تو اس کے لیے آپ کو پھر کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک رہبر کی, ایک گائیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سیشن کے ذریعے آپ یہ ساری چیزیں سیکھ جائیں گے. فیس اور باقی جو ٹائمنگ وغیرہ وہ ہم ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ سر عثمان کے جو کمیونٹی گروپ ہے اس میں آپ کو ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. خود سے تیاری سٹارٹ کرنی ہو تو آپ پھر خود سے یہی ہے کہ آپ اس کی پہلے رائٹنگ پریکٹس کریں ڈیلی بیسس پہ. جیسے کہ میں نے خود تیاری کی تھی تو میں ایسے کرتی تھی کہ ڈیلی بیسس پہ اس کی کچھ آؤٹ لائنس بناتی تھی. بالکل اردو ایسے میں بھی پیراگرافس جو ہے نا وہ لکھتے ہیں, لیکن جو انگلش کا ایسے ہوتا ہے وہ 100 مارکس کا ہوتا ہے, اور یہاں پہ اردو کا جو ایسے وہ 30 مارکس کا ہے. تو سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ ہم سیم رکھیں گے, لیکن اس کی لینتھ جو ہوتی ہے وہ کم کر دیتے ہیں. بالکل, میں اپنے جو سیشن ہوگا ابھی میں آپ کو کلاسز شیڈول دکھاؤں گی تو اس میں ماڈل آؤٹ لائنس جو میں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں وہ شیئر کیا کروں گی. اچھا, ایسے لینتھ اور پوئٹک کوسچن کا, اچھا ایسے لینتھ جو ہوتی ہے نا وہ آئیڈیلی 7 to 8 پیجز جو ہوتی ہے نا وہ انف ہوتی ہے, اور اسی طرح تشریح کا جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتی ہے نا 1 سے 1.5 پیج 2 پیجز اتنی انف ہوتی ہے. پوئٹری جو ہے نا میں تو اپنے سیشن میں ہر ایک کلاس میں جو ہے نا وہ شیڈول جو ہے نا وہ ڈسکس کی میں نے کیا ہوا ہے. اس میں بتاؤں گی کون کون سے جو ہے نا وہ اہم شعراء ہیں اور پھر ان کے کیا کیا شاعر ہیں, شعر ہیں کیسے ہیں, تو اس سے جو ہے نا وہ پھر سیکھیں گے.
یس بالکل ریفرنسز یعنی کہ حوالہ جات جو ہے نا وہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم اردو انگلش کے ایسے میں لکھتے ہیں بالکل اسی طرح ہم اردو کے سیشن میں بھی جو ہے نا ایسے میں بھی اور تشریح میں بھی جو مضمون ہے تشریح ہے ان دونوں میں جو ہے نا اپنے حوالہ جات کا جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. آگے جو پھر میرا سیشن ہوگا اس میں میں جو ہے نا حوالہ جات جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے نوٹس بھی جو ہے نا پرووائڈ کروں گی اپنے اسٹوڈینٹس کو. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کے کچھ کوشچن لے لیے ہیں. اب ہم جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارا جو کام ہے ہم نے سب سے پہلے اس کا جو ہے سلیبس ڈسکس کرنا ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا سلیبس کیا ہے جو پی پی ایس سی کا ریکمینڈڈ سلیبس ہے. ٹھیک ہے, جو آفیشیل ویب سائٹ پہ موجود ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سلیبس کے ساتھ ساتھ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ایگزامینر جو ہے وہ اسٹوڈینٹس کے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ مانگتا ہے. تو اس میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے نظر آ رہا ہوگا کہ اردو کا جو ہے نا وہ پہلا جو کویسچن ہے وہ ایسے کا کویسچن ہے, مضمون نویسی کا کویسچن ہے. اور مضمون میں جو ہے نا اس نے کہا ہے کہ آپ کو 1000 الفاظ کا جو ہے نا وہ ایک ایسا مضمون لکھنا ہے جو 1000 الفاظ پہ مشتمل ہو. سلیبس کی اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وائڈ چوائس آف ٹاپکس ول بی گیون. تو کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ رینج جو ہے نا وہ فراہم کی جائے گی, مختلف عنوان پہ جو ہے نا وہ مضمون دے سکتے ہیں. اور وہ عنوان کون کون سے ہیں, وہ تعلیم پہ دے سکتا ہے, معیشت پہ دے سکتا ہے. جس طرح لاسٹ جو 2021 والا پی ایم ایس ہوا ہے اس میں اس نے معیشت کے بارے میں جو مضمون ہے وہ دیا بھی ہے کہ پاکستانی معیشت ماضی, حال اور مستقبل, اس عنوان سے جو ہے نا وہ مضمون آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور گورننس, گڈ گورننس, بیڈ گورننس یا پھر اچھی گورننس جو ہوتی ہے اس کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں, انسانی حقوق, کانسٹیٹیوشن, آئین, لا اینڈ آرڈر. تو یہ اس نے جو ہے نا ہمیں کچھ عنوان جو ہے نا وہ مینشن کر دی ہیں اس نے ہمارے آسانی کے لیے, جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے جو ہے نا وہ عنوان ہے یا کون کون سے ایریاز ہے جن کو وہ ہٹ کر سکتے ہیں اپنے مضمون کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پہلے ہمیں بات یہ سمجھ آ گئی کہ 1000 الفاظ کا ہونا چاہیے, اور دوسرے نمبر پہ کیا بات کہ کون کون سے عنوان جو ہیں وہ مضمون کے لیے لیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا کہ وہ دوسری بات کیا کرتے ہیں کہ اب وہ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں, کینڈیڈیٹس جو ہیں ان سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں. تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹو ریفلیکٹ اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹاپک. سب سے پہلے تو جو بھی عنوان اس نے دیا ہے اس کو آپ کو اچھے سے سمجھ آنی چاہیے. اگر آپ سے وہ سوال جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جیسے آدمی کو بھی نہیں میسر انسان ہونا, تو اس میں آپ جو ہے نا وہ کمپیوٹر پہ یا ٹیکنالوجی پہ لکھنا شروع کر دیں گے تو وہ پھر جو ہے وہ اتنا وہ جو آپ کا ایسے ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ بالکل اس سے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ کنسیپچل کلیئرٹی ہو اینڈ لاجیکل ریزننگ, کہ آپ کا جو کنسیپٹ ہے اس ٹاپک کے بارے میں, اس خاص عنوان کے بارے میں, وہ بالکل صاف ہونا چاہیے, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے, کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ آپ کی جو ہے نا لاجیکل ریزننگ اردو میں کہتے ہیں دلائل دینا. جو بھی آپ بات لکھیں اس کو آپ کسی نہ کسی ریفرنس کے ساتھ جو ہے نا ایکسپلین کریں گے, اپنی بات کو ثابت کریں گے, تو اس کو لاجیکل ریزننگ کہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کی آرٹیکولیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے, انداز بیان, کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے خیالات کو واضح اور مؤثر انداز میں بیان کیا ہے. مؤثر انداز میں افیکٹولی آپ اس کو جو ایگزامینر ہے اس تک کنوے کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور دوسری نمبر پہ آپ کا ایکسپریشن, یعنی کہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ کیسے ہیں, ان میں املا کی غلطی تو نہیں ہے, دوسرے نمبر پہ ان میں گرامر کی غلطی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا, کچھ لوگ اس کا مطلب لے لیتے ہیں کہ آپ نے مشکل الفاظ کا استعمال کرنا ہوتا ہے یا ڈیفیکلٹ ووکیبلری کا استعمال کرنا ہوتا ہے, تو اس کا ایسا بالکل مطلب نہیں ہے. جو بھی آپ الفاظ استعمال کریں چاہے وہ آسان ہو, عام استعمال کے ہوں, لیکن ان کی گرامر اور املا کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اور ساتھ میں کریکٹ یوز آف اردو لینگویج. ٹھیک ہے, اردو زبان کا جو ہے نا وہ صحیح استعمال ہونا چاہیے, جس میں آپ اس کی تذکیر و تانیث کا خیال رکھیں گے, اور اس میں جو ہے نا آپ خیال رکھیں گے کہ اس کے ساتھ مذکر اور مونس کا جو صحیح استعمال کیا گیا کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک اچھے مضمون کے جو ہے نا وہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں. میں بالکل پیور اردو نہیں بولی کیونکہ کچھ اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں, کچھ بچے جو ہوتے ہیں, ان کو پھر وہ اتنی اردو کی سمجھ بھی نہیں آتی. تو لیکن جب ہم پیپر میں لکھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اردو کے الفاظ کا جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک اچھا مضمون جو ہے نا وہ کیسا ہوتا ہے. اس میں ڈیفینیٹلی پھر کوہیسونیس بھی ہونی چاہیے کہ ایک پیراگراف جو ہے وہ دوسرے پیراگراف کے ساتھ جڑا ہوا ہو, اور پھر آپ نے جو بھی پیراگراف میں دلائل دی ہیں ان کو آپ نے اپنے کسی باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ جو ہے نا وہ ثابت بھی کیا, پروف کیا. دوسری چیز کیا ہے جی,
وہ ہے جی اردو پریسی اینڈ کمپریہنشن. اب انگلش میں تو پریسی اور کمپریہنشن کا الگ سے پیپر ہوتا ہے، لیکن جو اردو میں ہے اس میں پریسی اور کمپریہنشن اسی پیپر کے اندر دی گئی ہوتی ہے. اور پریسی جو ہے نا وہ اردو میں تلخیص کو کہتے ہیں. ایک پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے اور اس پیراگراف کو آپ نے تلخیص یعنی کہ شارٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے، چھوٹی فارم میں لکھنا ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے لکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آئیڈیا جو اس میں آپ نے اوریجنل جو پیراگراف تھا، اصل پیراگراف تھا، اس میں دیے ہوئے جتنے بھی خیالات وہ ان میں سے ایک بھی مس نہ ہوا. ساتھ ساتھ سنٹیکس کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ. جو آپ جملے بنا رہے ہیں ان میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں چیزیں جو ہیں وہ پوری ہوں. اب فعل، فاعل اور مفعول کیا ہے؟ جس طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب. سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو کہ کام کرنے والا ہوتا ہے، اور ورب فعل جو کام کیا جاتا ہے، اور آبجیکٹ جو کہ جس چیز پہ کام کیا جا رہا ہے، جو کام کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں. تو ان کی غلطی نہ ہو جائے. بالکل آپ کر سکتے ہیں، پریسی کے ورڈ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، لیکن مین بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک بھی آئیڈیا کو مس نہیں کیا. اور دوسرے نمبر پہ جو اس کے طوالت والے یعنی کہ لمبے لمبے جملے تھے ان کو آپ نے آسان زبان میں اور شارٹ فارم میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ٹرانسلیشن اور گرامر اور ووکیبلری وغیرہ بھی چیک کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب پریسی اور کمپریہنشن میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایک تو پریسی رائٹنگ ہے یعنی کہ تلخیص نگاری ہے. دوسرے نمبر پہ کمپریہنشن مینشن تو کیا گیا ہے لیکن کمپریہنشن وہ پیپر میں دیتا نہیں ہے. اس کے علاوہ گرامر اور ووکیبلری چیک کی جاتی ہے، اور سینٹینس کریکشن، اور ساتھ میں گروپنگ آف ورڈز یا پیئر آف ورڈز. جو سینٹینس کریکشن اور پیئر آف ورڈز ہیں یہ دونوں میرے نظر میں تو یہ بہت زیادہ اہم ہے دونوں حصے اردو کے پیپر کے لیے. کیوں؟ جو سینٹینس کریکشن ہے 10 مارکس اس کے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں جو محاورے ہیں، محاورات کا استعمال ہے 15 مارکس ان کے ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل 25 مارکس کے بنتے ہیں. اور یہ اردو میں واحد وہ 2 سوالات ہیں جن کو اگر آپ نے بالکل صحیح لکھا ہے. نارملی اردو کے جتنے بھی سوال ہوتے ہیں ان میں آپ جتنا مرضی اچھا لکھ لیں، ان کا جو ہے نا وہ پورے مارکس نہیں دیے جاتے. ٹھیک ہے. آپ نے جتنا مرضی اچھا مضمون لکھا ہے اس کو 30 میں سے اگر آپ کو بہت اچھا لگے گا تو وہ 24 یا 25 مارکس دے رہے ہیں. لیکن یہ وہ 2 سوالات ہیں خاص طور پہ ان بچے کے لیے جو فیل ہو جاتے ہیں. اگر ان کی وہ پریکٹس اچھے سے کر لینا تو جملے کی درستی 10 جملے دیے ہوتے ہیں اور 10 کو درست کر کے لکھنا ہوتا ہے. اب آگے ہم اپنی تفصیل میں دیکھیں گے کہ کون کون سی غلطیاں اس میں آ رہی ہوتی ہیں. نہیں ایسے میں ہیڈنگز بالکل نہیں دینی ہوتی. اچھا، کون کون سی غلطیاں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں اور ان غلطیوں کو کیسے کیسے ٹھیک کرنا ہے. ایک تو یہ ہم دیکھیں گے. دوسرے نمبر پہ محاورات کا استعمال. محاورات کا استعمال کرنے کے لیے جملے میں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو محاورے کا صحیح معنی آنا چاہیے. جب تک آپ اس کا صحیح معنی اور مفہوم نہیں پتا ہوگا تو آپ اس کو اپنے جملے میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اور اکثر جو ہے نا وہ محاورے جو ہوتے ہیں وہ کافی مشکل بھی ہوتے ہیں اور کچھ آسان بھی ہوتے ہیں، اور یہ 15 مارکس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی جو ہے نا اگر یہ دونوں آپ لوگ اچھے سے اٹیمپٹ کر لینا تو یہ 25 مارکس تو ڈیفینیٹلی بندے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ میں جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن ہے. ٹرانسلیشن ایک انگلش کا پیراگراف دیا ہوتا ہے اور اس کو اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے اس کا، اور اس کے لیے وہ مینشن کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ شارٹ پیسج ان انگلش دیٹ میں کنٹین فگریٹو اور ایڈیومیٹک ایکسپریشن. ایک ایسا پیراگراف ہوگا جس کے اندر جو ہے نا وہ محاورے کا استعمال کیا گیا ہوگا. نہیں، محاورے کے میننگ نہیں لکھنے ہوتے. اکثر اسٹوڈنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ محاورے کا میننگ لکھنا ہوتا ہے، لیکن اس نے بالکل بھی آپ سے یہ چیز نہیں مانگی ہوئی. اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اس کے کوئی ایکسٹرا مارکس بھی نہیں مل رہے ہوتے. اس نے کہا ہے کہ 5 محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کا مفہوم بخوبی واضح ہو جائے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو معنی کا پتہ ہونا چاہیے، وہ معنی کا پتہ آپ کے اپنے لیے ہوتا ہے. کیونکہ جب تک آپ کو معنی کا پتہ نہیں ہوگا آپ اس کے مفہوم کو کیسے سمجھیں گے، اور مفہوم کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کو استعمال کیسے کریں گے اپنے جملے میں. اور پھر جملہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایگزامینر کے لیے بھی اس کے لگے کہ واقعی میں اس کو پتہ تھا، میننگ کا پتہ تھا.
अच्छा, ट्रांसलेशन है उसके बाद a short passage in English that may contain figurative or idiomatic expressions shall be given for an accurate. एक ऐसा पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें मुहावरात का भी इस्तेमाल होता है और उसको कहा जाता है कि उसको रवां उर्दू तर्जमा करना है, कि मतलब वो उसमें कांट छांट से ग्रेज करते हुए। कांट छांट का क्या मतलब होता है कि ना तो आपने अपनी कोई चीज ऐड करनी है और ना ही जो ओरिजिनल पैसेज है उसमें जो चीजें दी गई हैं उसको मिस करना है। तो इस तरह से ये हमारा इसका उर्दू जो है उसका सिलेबस है। उसके बाद अब हम इसकी डिवीजन देख लेते हैं कि मार्क्स की जो डिवीजन है वो कैसे कैसे की गई है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं लेकिन मैंने नहीं था लिखा और ना ही उसके कोई मार्क्स होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आप क्वेश्चन जो होता है पेपर में जो दिया होता है उसको गौर से पढ़ें। तो बिल्कुल जैसे एग्जामिनर की या जो पेपर बनाने वाला है उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चलें तो वो डेफिनेटली एग्जामिनर के लिए भी चीज़ों को जो है ना वो आसान बनाता है। तो वही चीज़ें जो होती हैं फिर आपको जो है ना वो ज़्यादा मार्क्स भी देती हैं। अच्छा जी, अगर हम इसकी अब देखें मार्क्स की डिवीजन कैसे की गई है, तो देखने में ये पेपर जो है ना वो लग रहा है कि शॉर्ट सा पेपर है, क्योंकि इसमें टोटल 6 सवालात हैं। तो 6 सवालात जो है ना उनको हमने हल करना होता है, लेकिन असल में उर्दू का जो पेपर होता है ना वो लेंथी होता है, क्योंकि सबसे पहले हमने मजमून नवीसी जो मजमून दिया होता है उसको जो है ना वो 30 मार्क्स का मजमून आता है। 4 इसमें मजमून आते हैं, किसी एक 4 टॉपिक दिए होते हैं, 4 उन्वान दिए होते हैं, उसमें किसी एक पे आपने मजमून लिखना होता है। जो सा मर्जी आप अपना चाहें लिख सकते हैं। जैसे जो 2021 वाला पेपर था उसमें जो 4 आए थे उसमें था अलिफ था पाकिस्तानी मईशत, माजी, हाल, मुस्तकबिल। ये वो बिल्कुल एक मईशत पे उसने मेंशन किया कि मैं मईशत पे मजमून पूछ सकता हूँ। दूसरे नंबर पे है शिद्दत पसंदी के खात्मे में सकाफती रवैयों का किरदार। तो ये जो ये वाला जो मजमून है, ये उन्वान जो है ये करंट अफेयर से लिया गया है। शिद्दत पसंदी इंग्लिश में एक्सट्रीमिज्म को कहते हैं, तो उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है, स्पेशली आपके जो कल्चरल बिहेवियर है, आपके जो सोसाइटी के बिहेवियर है उनको उनके जरिए एक्सट्रीमिज्म को कैसे खत्म किया जाता है, तो ये उसने पूछा हुआ था। तीसरे नंबर पे है जी आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, और चौथे नंबर पे है मजबूत अफगानिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल। अफगानिस्तान क्योंकि जब से वो अमेरिका ने और नेटो ने अफगानिस्तान से वो गए थे, तो अफगानिस्तान जो है वो काफी करंट अफेयर में हॉट टॉपिक के तौर पर है। तो इसमें पूछा है उसने मजबूत अफगानिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल। तो इसका जो हम फिर आउटलाइन हाका या मुसवदा बना सकते हैं वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि मजबूत अफगानिस्तान, जिसमें हम पहले तारुफ लिखेंगे, तारुफ में हम उसका थोड़ा पहले बैकग्राउंड मेंशन कर देंगे कि अफगानिस्तान के आज तक क्या क्या सूरत हाल रही है, किस किस मुल्क ने उसमें को जो है ना वो कौन कौन से मुल्क ने उसमें जंगे की हैं। उसके बाद मजबूत अफगानिस्तान के लिए चंद अहम इकदामात कि मजबूत अफगानिस्तान बनाया कैसे जा सकता है, जिसमें हम फॉरेन पॉलिसी के जो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक मेजर्स होते हैं उनको लिख सकते थे। और फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल, तीसरी जो हमारी मेन हेडिंग बनेगी वो होगी कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने जो अटेम्प्ट किया था वो था आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। और मैंने इसको अटेम्प्ट क्यों किया था, क्योंकि मेरे पास इसके लिए मैंने सोचा था अपने माइंड में वहीं पे बैठ के कि मेरे पास इसके लिए जो रेफरेंस है वो काफी ज्यादा है। आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना जो है ना एक थोड़ा सा लिटरेरी टाइप एजुकेटरी टाइप जो है ना वो बन जाता है। तो इसलिए इसको जो है ना वो मैंने किया था। और लकीली जो है ना मेरे पास इसका पेपर भी पड़ा हुआ था अपना, तो मैंने उसकी जो आउटलाइन, और उस पे आउटलाइन भी बनी हुई है, मैंने जो रफ आउटलाइन अपने क्वेश्चन पेपर पे बनाई थी वो क्या क्या है मैं आप लोगों को एक दफा सुना देती हूँ। उसमें मैंने सबसे पहले लिखा है तारुफ, और तारुफ के नीचे दो जो है ना ए बी में मैंने लिखा है कि इंसान की पैदाइश का मकसद और आदमी तमाम महलूकात में अशरफल महलूकात के। इंसान जो है उसकी पैदाइश का मकसद क्या है, अच्छा अच्छा ठीक है, उसका मकसद क्या है, और फिर आदमी जो है ना वो तमाम महलूकात में अशरफुल महलूकात किस तरह से जो है ना वो किस तरह से है। तो इसमें जैसे वो रेफरेंस भी हमारे पास बन जाता है, वाला कद करम ना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरी जो सेकंड हेडिंग थी वो थी इंसान की पैदाइश के मकासद। तो उसमें मैंने पैदाइश के मकासद 3-4 मेंशन कर दिए थे कि खिदमत इंसानियत है, हुव्वत और मसावात है, और दूसरों की ज़ात के लिए काम है, और फिर दुनिया के राजों को की खोज है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है ना वो थर्ड हेडिंग जो बनाई थी वो ये थी कि दौरे हाजिर में आदमी के इंसान ना होने की वजूहात।
تو وہ اس میں نے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ لکھ دیے تھے کہ دین سے بڑھ کر جو مجھے ابھی اس ٹائم آپ نے پیپر پہ نظر آ رہا ہے، دین سے بڑھ کر دنیا سے لگاؤ، نفسا نفسی کا رویہ، انسانیت کا گرتا ہوا معیار، معاشی دوڑ و دھوپ زندگی کا اصل مقصد. تو اس طرح سے بنا کے جو ہے نا وہ پھر میں نے آگے جو ہے نا وہ کچھ اہم جو ہے نا وہ سجیشنز لکھ دی تھیں کہ آدمی کو عصر حاضر میں کس طرح سے آدمی جو ہے وہ انسان بن سکتا ہے. تو اور اس کے بعد پھر حاصل بحث یا پھر حرف آخر جو ہے نا میں نے لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ میں نے ایسے ہی میرے پاس پیپر مجھے اپنا ملا تو میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کر دیا جو اس ٹائم میں نے پیپر کے ٹائم پہ بیٹھ کے بنائی تھی پیپر میں. اس کے بعد تلخیص جو ہے سو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مضمون جو ہے وہ سب سے اہم کویسچن ہے ہمارے پیپر کا، کیونکہ اس کے مارکس جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں. اس کے بعد تلخیص ہے، پریسی جس کو انگلش میں کہتے ہیں. تلخیص 15 مارکس کی آتی ہے. ایک پیسج دیا ہوا ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا ہم نے شارٹ فارم میں لکھنا ہوتا ہے، مختصر کر کے لکھنا ہوتا ہے، لیکن اس میں الفاظ سے زیادہ یہ بات اہم ہوتی ہے کہ جتنے اس نے آئیڈیاز خیالات بیان کیے ہیں وہ جو ہیں وہ پورے ہوں. تیسرے نمبر پہ جملے کی درستی 10 مارکس کی ہوتی ہے. 10 جملے دیے ہوتے ہیں اور 10 کو آپ نے درست کر کے لکھنا ہوتا ہے. اچھا، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جملے کی درستی نہیں درستگی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو پہلی بات ہمیں یہی پتا ہونا چاہیے کہ درستگی ہی غلط لفظ ہے. صحیح لفظ جو ہوتا ہے وہ درستی ہوتا ہے، درستگی جو ہے نا وہ صحیح لفظ نہیں ہوتا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر تھے تو ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا تو اس نے کہا کہ میں اپنا جو ہے نا پیپر جو ہے نا وہ آپ کو چیک کروانا چاہتا ہوں اور آپ میری اس میں درستگی کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پہلے تو آپ درستگی کوئی درست کر لیں. درستگی نہیں ہوتی، درستی ہوتی ہیں. اس کے بعد چوتھا جو سوال ہے وہ ہے محاورات، جو کہ 15 نمبر کا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ 10 دیے ہوئے ہوتے ہیں اور 5 کو جو ہے نا محاورات کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ 5 محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم بخوبی واضح ہو جائے. کہیں پہ بھی اس نے جو ہے نا وہ مینشن نہیں کیا کہ اس کے آپ جو ہے نا معنی لکھیں پہلے محاورے کے اور پھر جملے میں استعمال کریں. تو جو چیز اس نے ہم سے پوچھی نہیں تو اس کو لکھنا جو ہے نا وہ ایک وقت کا ضیاع ہوتا ہے. تو اس کو لکھنے کے نہ تو ہمیں مارکس ملیں گے بلکہ ہمارا ٹائم بھی لگے گا. تو بہتر یہی ہے کہ جو اس نے پوچھا ہم اسی کے مطابق چلیں. اس کے بعد اشعار کی تشریح ہے 15 مارکس کی. اس میں 1 مارکس جو ہوتا ہے وہ شاعر کے نام کا ہوتا ہے اور 4 مارکس تشریح کے ہوتے ہیں. اس میں بھی 5 اس نے شعر دیے ہوتے ہیں اور اس میں سے 3 کی تشریح کرنی ہوتی ہے. اور میں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ تشریح یاد نہیں تھی کی، ہمیشہ جو ہے نا وہ خود سے میں نے تشریح لکھی ہے. اور جو ہے نا ہوتے ہیں کچھ اسٹوڈینٹس جن کو سمجھ نہیں آتی شعر کی، تو ان کے لیے پھر میں کیا کروں گی کہ نہیں لکھنا چاہیے. غلط لکھنے کے بجائے آپ یہی بات سجیسٹ کی جاتی ہے کہ آپ نہ لکھیں، کیونکہ غلط لکھیں گے تو پھر وہ وہیں پہ کراس لگے گا اور وہ جو ہے ایک نیگیٹو امپریشن آئے گا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے جی اردو ترجمہ، جو کہ 10 مارکس کا ہوتا ہے، نہیں 15 مارکس کا ہوتا ہے سوری. تو اردو ترجمہ جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں کہتے ہیں کہ کانٹ چھانٹ سے گریز کرتے ہوئے درج عبارت کا اردو رواں ترجمہ کیجیے. رواں ترجمہ کہ اس میں ایڈیومیٹک ایکسپریشن بھی ہو اور اس میں جو ہے نا وہ ایک جملہ جو ہے وہ دوسرے جملے کے ساتھ لنک ہو رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں رواں ترجمہ. ٹھیک ہے جی. ابھی تک جو میں نے یہ باتیں کی ہیں اس میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. پھر میں اپنی کلاسز کا جو شیڈول ہے وہ ڈسکس کرتی ہوں کہ میں کلاسز اپنی جو ہیں وہ ان میں کیا کیا پڑھاؤں گی اور کس طرح سے پڑھاؤں گی. پوئٹری کی ایکسپلینیشن کی پیج لمٹ کیونکہ 15 نمبر کی تشریح ہوتی ہے اور 3 ہم نے کرنے ہوتے ہیں شعر، مطلب ایک شعر کے 5 مارکس ہیں. تو 5 مارکس کے لیے آپ 1.5 سے 2 صفحہ مطلب ایک شیٹ سائڈ پوری اور نیکسٹ جو ہے نا وہ ہاف یا پوری بھی آپ لکھنا چاہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں. اب جی دیکھا گیا کہ جو ورڈ کاؤنٹ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے. ورڈ کاؤنٹ کرنے کے لیے پھر یہی ہو سکتا ہے کہ میں نے ویسے ورڈ نہیں تھے کاؤنٹ کیے، اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا اس کا ایک جو ہے نا وہ جملہ لیں اور اس کو اپنے آسان لفظوں میں پہلے لکھ لیں، بجائے یہ کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرنا بیٹھ جائیں. آپ اس کے آئیڈیاز گنیں اور جب اپنا جو ہے نا وہ تلخیص کا لکھ لیں پیراگراف، تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایک آئیڈیا جو اس نے بات کی ہے وہ آپ نے مس تو نہیں کر دی. تو اس سے جو ہے نا وہ آپ کا ایک بھی آئیڈیا مس نہیں ہوگا. تو اس بات سے فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے الفاظ جو ہے ان کو گنا ہے کہ نہیں گنا.
اچھا اردو کے لیے کلید اردو سب جو ہے نا وہ ریکمینڈ کرتے ہیں, تو میں نے بھی کلید اردو بھی یوز کی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے کچھ خود بھی نوٹس بنائے تھے, کچھ میں نے 1-2 اخبار جو ہے نا اس کے کالم پڑھتی تھی, تو اس سے بھی جو ہے نا میری املا جو ہے نا وہ اور بھی بہتر ہو گئی تھی. کچھ مجھے پہلے بھی اردو جو ہے نا وہ میری کافی اچھی تھی کچھ سٹارٹ سے, مطلب ایک نیچرلی ہوتا ہے نا بندے کی, تو سٹارٹ سے جو ہے میری کچھ اردو اچھی تھی, لیکن کچھ جو ہے نا پھر میں نے اس ٹائم پہ بھی جو ہے نا پریکٹس بھی کرتی تھی لکھنے کی, اور ساتھ ساتھ میں جو ہے نا وہ کلید اردو جو ہے نا وہ ریکمینڈیڈ بک ہے. کون کون سے شاعر کے نیم یاد کرنے چاہیے؟ اچھا شاعر کے نیم جو ہے نا میں نے کچھ نکالے ہیں جو اہم جو شاعر ہیں, جس میں علامہ اقبال ہے, مومن خان ہے, ساتھ میں مرزا غالب ہیں, فیض احمد فیض ہیں, حالی ہیں, اس طرح سے ڈفرینٹ جو ہے نا شاعر ہیں. تو ان کو جو ہے نا میری اپنی جو 12 کلاسز ہوں گی, جو اہم شعراء ہیں ان کو میں ڈسکس کیا کروں گی ہر ایک کلاس میں. اچھا ایسا کم ہی ہوا ہے کہ جو ہے نا پاسٹ پیپر سے جو ہے نا اس نے اٹھائے ہوں شعر, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بجائے آپ شعروں کے تشریح جو ہے اس کو رٹا لگانے کے, کیونکہ اس طرح سے تو ہم کتنے جو ہے نا وہ شاعر حضرات ہیں اور پھر ان کے کتنے کتنے اشعار ہیں. مرزا غالب ہیں تو ان کا پورا دیوان ہے, علامہ اقبال ہیں تو ان کی بانگے در ہے, بال جبریل ہے, اسی طرح باقی جو حالی ہیں ان کی مسدس حالی ہے, تو ہم شعروں کو رٹا نہیں لگا سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم شاعر کو سمجھے پہلے, کہ شاعر کا جو ہے نا وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اس کے حالات زندگی کیسے تھے, اور پھر اس کا کس طرح کی شاعری تھی. تو اس سے جو ہے نا پھر ہمارے سامنے اسی کا اگر شاعر کا شعر آئے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ اسی کنٹیکس میں ہم نے اس کا ایک اور شعر پڑھا ہوا ہے, تو یہ شعر بھی اسی کا ہو سکتا ہے. پاسٹ پیپرز کے شعر پڑھنے کے بجائے اور ان کو رٹا لگانے کے بجائے نا, ہم اگر شعر کا مطلب جو ہے اس کو سمجھنے پہ زیادہ توجہ دیں تو وہ میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر کا جو مزاج ہے اور شاعر کے جو حالات زندگی ہیں جو میں اپنے سیشن میں پڑھاؤں گی ان پہ توجہ دے تو وہ جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا جی, اب لاسٹ ایئر میں جو ہے ایک حیرانی والی بات دیکھی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ کافی سارے اسٹوڈینٹس جو باقی سارے سبجیکٹس پاس کر گئے تھے وہ اردو میں فیل ہیں. تو اردو میں فیل کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ تو اس کے لیے میرے خیال سے جو وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں ایک تو جو ہے نا املا کی غلطیاں. بہت سارے اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کو اردو اگر پڑھنی آتی ہے اور بولنی آتی ہے لیکن لکھنی نہیں آتی ہوتی, تو اس میں وہ جو ہے نا وہ املا کی جو غلطیاں ہیں وہ کرتے ہیں کافی ساری, تو اس سے جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ گرامر جو ہے اس کا صحیح استعمال نہیں ان کو کرنا آتا, اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. جب تک آپ کو گرامر کا صحیح استعمال نہیں آئے گا, تذکیر و تانیث جو ہے اس کے رولز کی سمجھ نہیں آئے گی, تو پھر آپ کو اردو کا جو پیپر ہے نا وہ اٹیمپٹ کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. اور تیسرے نمبر پہ میرے خیال سے جو اسٹوڈینٹس فیل ہوتے ہیں اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کا جو ہے نا مٹیریل مواد وہ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, وہ پیپر کے یا ایگزامینر کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتا. تو ان وجوہات کی وجہ سے جو ہے اسٹوڈینٹس اس پیپر کو فیل کر جاتے ہیں, حالانکہ ان کے دوسرے سبجیکٹس جو ہیں ان پہ کافی اچھے مارکس ہوتے ہیں. اور سب سے اہم وجہ جو میرے خیال سے یہ بھی مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس سبجیکٹ کو اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ مطلب ہاں اردو ہمیں بولنی آتی ہے تو ہم لکھ بھی لیں گے اس کو آسانی سے, اور ہمارے پاس اس کا مواد بھی ہے, اور جس طرح ہم عام روزمرہ زندگی میں اردو کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتی ہے یا صحیح ہوتی ہے اس کا ہمیں بالکل نہیں پتا ہوتا, تو اسی طرح ہم پیپر میں بھی لکھ لیں گے. لیکن پیپر کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو جب تک آپ اس کو اچھے سے پڑھیں گے نہیں اور پڑھنے کے بعد اس کی پھر پریکٹس نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اردو کو جو ہے نا وہ فیل کر جائیں گے. تو اگر ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ دھیان دیا جائے اور ان چیزوں کو جو ہے نا وہ اوائڈ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی اردو جو ہے وہ ایک مارکس سکورنگ جو ہے نا وہ سبجیکٹ ہو سکتا ہے ہمارے لیے. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ میں اپنی کلاسز کا آپ لوگوں سے ڈسکس کر دیتی ہوں کہ میں کس طرح سے اپنی کلاسز جو ہے نا وہ لے کے چلوں گی اور ان میں کیا کیا پڑھاؤں گی. 12 کلاسز کا یہ سیشن ہوگا, 12 کلاسز ہوں گی, مطلب یہ تقریباً 4 ویک ایک منتھ کا جو ہے نا یہ سیشن ہوگا, اور اس میں جو ہے نا 12 کلاسز ہوں گی. اور ان 12 کلاسز میں ہم کیا کیا پڑھیں گے دیکھیں. سب سے پہلے لیکچر 1 ہے, اردو کلاسز کا یہ شیڈول میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں. لیکچر 1 ہے,
لیکچر 1 میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے آ جاتے ہیں علامہ اقبال، کیونکہ علامہ اقبال جو ہے وہ، اور بے شک ان کے جو شعر ہوتے ہیں وہ ریپیٹ نہیں ہوتے پاسٹ پیپر سے، لیکن ہر پیپر میں وہ کوئی نہ کوئی 1 یا 2 شعر جو ہے نا وہ علامہ اقبال کے ضرور دے رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم علامہ اقبال کو ڈسکس کریں گے، ان کے حالات زندگی دیکھیں گے، اور ان کی شاعری جو ہے نا اس کے کیا کیا موضوعات ہیں، کیا کیا کس کس بارے میں انہوں نے شاعری کی ہے نا، ان کو ہم ڈسکس کریں گے. تو اس سے جو ہے نا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ شعر ان کا نہیں سیم والا جو ہم نے پڑھا ہوا تھا وہ نہیں بھی اس نے دیا، لیکن شعر کا جو مزاج ہوتا ہے، شعر کے جو میننگ ہوتے ہیں، اس سے ہمیں جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. ساتھ ہی اس کے جو ہے نا وہ مضمون نویسی اور ساتھ میں محاورات. مضمون نویسی میں ہم کیا کریں گے؟ مضمون نویسی کے لیے جو پہلی کلاس ہوگی اس میں ہم سب سے پہلے، اگر اسٹوڈینٹس جو ہے نا وہ خاکہ بنانا چاہتے ہیں، مسودہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی کہ آؤٹ لائن جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی وہ علادین کے چراغ کی طرح نہیں آپ اس کو ایک ہی کلاس میں سمجھ جائیں گے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ شعر جو ہے وہ کس کا ہے. میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ جب تک ہم ایک شاعر کو ڈیپتھ میں جا کے نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ شعر آیا اس کا ہے یا کسی اور شاعر کا ہے. اور اگر وہ جو پاسٹ پیپر میں شعر دیے ہوئے اگر ان کو وہ رپیٹ نہیں بھی کر رہا، لیکن شاعر کے مزاج کی، اس کے حالات زندگی کی بنا پر جو ہے نا اس حیثیت پر ہم جو ہے نا وہ سمجھ سکیں گے کہ یہ شعر جو ہے وہ علامہ اقبال کا ہے یا پھر فیض احمد فیض کا ہے. جیسے علامہ اقبال ہیں، انہوں نے شعر جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کس بارے میں کیے ہیں؟ ایک تو مسلم قوم کے بارے میں، زیادہ ان کے جو شعر کا ٹاپک ہے وہ مسلم قوم کے بارے میں ہے، کیونکہ اس ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ ہمیں پتہ ہے کہ تحریک پاکستان چل رہی تھی، اور زیادہ سے زیادہ ان کے جو شعر جو ہیں وہ اس بات پہ فوکس کرتے تھے کہ مسلم جو قوم ہے ہماری اس کو جگایا جائے. جیسے وہ کہتے ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہاگ کا شگر. تو یہ اب ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے کیوں وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا مسلم قوم کو باؤنڈریز سے باہر جا کے دیکھا ہے. انہوں نے صرف اس ٹائم پہ جو برے صغیر کے مسلمان تھے ان کو نہیں صرف دیکھا، بلکہ پوری جو دنیا تھی عالم میں اس ٹائم جو اقوام موجود تھی، اقوام موجود تھی، ان میں جو مسلمان قوم تھی اس کے کیا کیا مسائل ہیں، ان سب کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. تو اگلا جو مصرع نیل کے ساحل سے لے کر تابہاگ کا شگر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دریائے نیل سے لے کر جو کہ ایجپٹ میں ہے، مصر میں ہے، وہاں سے لے کر برے صغیر کے مسلمانوں تک کے جو سارے مسلمان ہیں، میں ان کی پاسبانی یعنی کہ ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. تو یہ حالات زندگی جب تک نہیں نا ہمیں سمجھ آئے گی، ہم اس کو وہ جو ہے نا وہ ٹرکس نہیں لگا سکتے کہ اچھا میں اس کا رٹا لگا لوں تو اس کا رٹا لگا لوں. تو اس کے لیے جو ہے نا تھوڑی ڈیٹیل میں جا کے شعر جو ہے وہ پڑھنے پڑیں گے، اور شاعر کا مزاج اور حالات زندگی ہمیں دیکھنے پڑیں گے. اچھا جی، مضمون نویسی ہے. مضمون نویسی کا جو پہلا لیکچر ہوگا اس میں ہم سب سے پہلے آؤٹ لائن اگر بنانا چاہے اسٹوڈنٹ تو وہ کیسے بنایا جا سکتی ہے، اور اگر نہیں بھی بناتے، لیٹ سے آپ پیپر میں آؤٹ لائن نہیں بھی بنانا چاہ رہے تو آپ کی مرضی آپ نہ بنائیں، لیکن پھر بھی پیپر میں لکھنے کے لیے تو آپ کے پاس ایک رف جو ہے نا اپنے سہولت کے لیے تو آؤٹ لائن ہونی چاہیے نا. تو وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ نہیں آپ بنائیں گے تو پھر آپ جو ہے نا وہ رینڈملی پیراگراف لکھیں گے، ان میں کوئی تسلسل نہیں ہوگا، کوئی روانی نہیں ہوگی. آپ اگر ایک وقت میں ایک بات کر رہے ہیں تو دوسرے وقت میں آپ ہو سکتے ہیں آپ مغرب کی بات کرنے لگے، پہلے میں آپ نے مشرق کی بات کی تو دوسرے میں مغرب کی بات کرنے لگے. تو وہ تسلسل اور روانی جو ہے نا وہ نہیں آپ ایگزامینر کو دے سکیں گے. تو سب سے پہلے ہم آؤٹ لائن بنانا سیکھیں گے کہ اگر ہم اپنی سہولت کے لیے بھی آؤٹ لائن بنائیں گے تو ہم ایک ٹاپک جو ہے اس کو کس طرح سے توڑیں گے، عنوان کو کس طرح سے توڑیں گے، اس کے تعارف میں کیا کیا لکھا جا سکتا ہے، اس کے پھر مین ہیڈنگ کیا ہے اور اس کے کتنے پوائنٹس ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ڈسکس کریں گے. اور محاورات، کیونکہ محاورات جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے اور ان کے پورے مارکس لے سکتے ہیں ہم لوگ، تو اس لیے محاورات جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد لیکچر 2 میں دوبارہ سے علامہ اقبال کو ڈسکس کریں گے. اب علامہ اقبال کو 2 کلاسز میں رکھنے کا کیا مقصد تھا؟ علامہ اقبال موسٹ ریپیٹڈ شاعر ہیں. پی ایم ایس کے اردو چاہے کمپلسری ہے چاہے آپشنل ہے، دونوں میں ہم اس وقت کمپلسری کی بات کر رہے ہیں. علامہ اقبال جو ہے وہ موسٹ ریپیٹڈ شاعر ہے، اور ہر دفعہ ان کا کوئی نیا سے نیا شعر جو ہے نا وہ ایگزامینر ڈھونڈ کے لے آتا ہے. تو اس لیے علامہ اقبال کو جو ہے نا وہ میں نے 2 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا ہے. پھر اس کے بعد مضمون نویسی میں ہم نے آؤٹ لائن سیکھ لی ہوگی، تو نیکسٹ جو ہے نا وہ ہم تعارف یعنی کہ انٹروڈکشن، اور ایک اچھا تعارف اردو کے مضمون کا کیسے لکھتے ہیں، اس کے بنیادی اجزاء کیا ہیں، اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. اور تیسری چیز درستی،
جملے کی درستی جو آتی ہے نا. محاورات اور درستی جو دونوں جو ہے نا ان کو میں نے ہر کلاس میں الٹرنیٹ کر دیا نا. اگر ایک کلاس میں محاورات ہے دوسرے میں درستی ہم پڑھیں گے. لیکچر 3 میں میر تقی میر یہ بھی بہت مشہور ہے اور ساتھ میں ان کے بھی جو شعر ہیں وہ کافی دفعہ پیپر میں آئے ہیں. تو میر تقی میر کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد مضمون نویسی کا جو ہے نا ادھر اب ہم نے تعارف سیکھ لیا ہے تو اس سے لیکچر میں ہم مضمون نویسی کے پیراگراف کو کس طرح سے لکھتے ہیں, پیراگراف کا آغاز کیسے کرنا ہے, پھر اس کا اختتام کیسے کرنا ہے, بیچ میں اگر ہم کوئی ریفرنس لکھنا چاہ رہے ہیں, اگر نہیں ڈیفینیٹلی ہر پیراگراف میں نے جو اپنا مضمون لکھا تھا ہر پیراگراف کے لیے کوئی نہ کوئی ریفرنس میں نے مسٹ لکھا تھا. اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے, ایک جملے کو دوسرے سے کیسے جوڑیں گے اور اس کا پھر اختتام کیسے کریں گے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا پیراگراف میں ہم ڈسکس کریں گے. اور دوبارہ سے محاورات آ جائیں گے. لیکچر 4 اور 5 دونوں میں مرزا غالب. اب مرزا غالب کا جو دیوان غالب ہے وہ بھی کافی لینتھی ہے, ہم پورا دیوان تو نہیں پڑھیں گے لیکن ان کے جو اہم شعر ہیں اور پھر جو مشکل ہے جن کے الفاظ کے جو معنی ہے وہ اسٹوڈنٹس کے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں, یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاؤں گی, پڑھاؤں گی, ان کو مشکل الفاظ معنی سکھاؤں گی اور ساتھ میں ان کی املا جو ہے نا وہ بھی درست کروایا کروں گی. تو یہ ساری چیزیں. اور مضمون نویسی کا پھر جو حرف آخر ہوگا یعنی کہ کنکلوژن ہوگا اس تک جو ہے نا ہم ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. لیکچر 5 سے میں ماڈل آؤٹ لائن جو میں نے خود آؤٹ لائنس بنائی ہوئی ہیں وہ پرووائڈ کرنا سٹارٹ کر دوں گی, جو پاسٹ پیپر سے ٹاپک لیے ہیں جو میں خود بھی پریکٹس کرتی تھی اور پھر میں نے خود بنائی ہوئی ہیں وہ جو ہے نا وہ پرووائڈ کروں گی. اس کے بعد لیکچر 6 میں الطاف حسین حالی جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں اور حالی جو ہیں وہ میرے تو فیورٹ ہیں کیونکہ اور ایگزامینر کے بھی کافی فیورٹ ہیں, کافی دفعہ ان کے آئے ہیں. وہ اب ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن حالی کا ایک شعر ہے کہ ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ بات ہی کچھ اور, ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ بات ہی کچھ اور, عالم میں تجھ سے لاکھ سے ہی تو مگر کہاں. تو یہ بھی حالی کا شعر ہے. اب دیکھیں ہمیں عام طور پہ لگتا ہے کہ حالی جو ہے انہوں نے بھی شاید زیادہ حمد و ثنا کی بات کی ہے اور زیادہ جو ہے نا حب الوطنی کی بات کی ہوگی, لیکن اس طرح کے شعر بھی جو ہے نا وہ حالی کی شاعری میں بھی ہمیں مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی تلخیص کی ٹپس اینڈ ٹرکس کیا ہوتی ہیں, تلخیص کو کس طرح سے کرنا ہے, اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں, یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اور درستی آ جائے گی. اس کے بعد لیکچر 7 میں فیض احمد فیض اردو ترجمہ اور محاورات, اردو ترجمہ کس طرح سے کرنا ہے اور کانٹ چھانٹ سے گریز کرتے ہوئے ان چیزوں کا کیا مطلب ہے, یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. فیس جو ہے نا وہ یہ ساری ڈیٹیلز شیئر کر دی جائیں گے آپ کے ساتھ. لیکچر 8 میں مومن خان مومن, پھر دوبارہ سے ماڈل آؤٹ لائن محاورات آ جائیں گے. لیکچر 9 میں میر در میر جو ہے نا وہ آ جائیں گے. اس کے بعد لیکچر 10 میں حیدر علی آتش ایک اور جو ہے نا اور تلخیص کی دوبارہ سے پریکٹس بھی کرواؤں گی. لیکچر 9 میں تلخیص کی دوبارہ سے پریکٹس ہوگی, اسی کو ہم جو ہے نا وہ دوبارہ سے ڈسکس کریں گے. لیکچر 10 میں جو ہے وہ حیدر علی آتش, ماڈل آؤٹ لائن, محاورات, اور لیکچر 11 میں ابراہیم ذوق, اور لیکچر 12 میں دوبارہ سے فیض احمد فیض جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں گے اور ماڈل آؤٹ لائن بھی جو ہے نا وہ پرووائڈ کروں گی. تو یہ میری جو ہے نا وہ جو میرا یہ سیشن ہوگا اس کی ساری ڈیٹیلز ہیں, 12 کلاسز ہیں اور اس میں ہم اس کا پورا جو سلیبس ہے اردو کا انشاءاللہ اس کو جو ہے نا وہ بڑے کمپریہنسو وے میں جو ہے نا وہ کور کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر لیں, پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو میرا ہوگا سیشن اس میں آپ لوگوں کو بتا دوں, اس میں میں املا بھی سکھایا کروں گی, اسائنمنٹس بھی دوں گی اور مارک تو ڈیفینیٹلی ہوگا, اسائنمنٹ بھی دوں گی اور اسائنمنٹس کی بھی نا ایویلویشن کر کے دوں گی, واپس ریٹرن کروں گی. پنجابی میں بھی میں بالکل ایسے ہی کرتی ہوں اور ایویلویشن بھی کروں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ نوٹس بھی پرووائڈ کروں گی. اچھا ٹھیک ہے, میں اس کو نیٹ کر لیتی ہوں کیونکہ یہ میرے پیپر پہ کویسچن پیپر پہ لکھی ہوئی ہے تو اس طرح سے تو اس کی سمجھ نہیں آئے گی, لیکن میں ڈیفینیٹلی اس کو نیٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اسائنمنٹس ہماری 4 ہوں گی, 4 اسائنمنٹس ہوں گی اور ایک موک ہوگا جو کہ اینڈ پہ ہوگا. اسائنمنٹس ہماری 4 ہوں گی جس میں ڈیفینیٹلی ایک ایسے اور ایک ساتھ میں اس کے تلخیص جو ہے نا تلخیص نگاری وہ میں اسٹوڈینٹس اپنے کو اسائنمنٹ دوں گی اور اس میں دیکھوں گی اور سٹارٹ بالکل جو ہے نا وہ کروں گی املا سے,
تاکہ پہلے تو ان کو جو ہے نا وہ اردو اچھے سے لکھنی آئے. جب تک اردو اچھے سے لکھنی نہیں آئے گی اور اس کی آرٹیکولیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ایکسپریشن کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, تو ساری ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ سٹارٹ میں کام کریں گے اور ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے. اچھا, اب جو ہے نا وہ میں ڈسکس کر دوں کہ جو ہمارا ایسے ہوتا ہے اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے اور ساتھ میں تلخیص وغیرہ کی اور تشریح وغیرہ کی. ایسے کے لیے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کم از کم جو ہے نا وہ 7 to 8 پیجز جو ہے نا وہ ضرور ہونے چاہیے. میں نے ویسے 9 پیجز کا لکھا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے پریکٹس کی ہوئی تھی, اردو کو لکھنے کی پریکٹس کی تھی, جس کی وجہ سے میرے خیال سے جو ہے نا وہ زیادہ اچھے مارکس آ گئے تھے. تو جو ہے نا 7 to 8 آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا آئیڈیل لینتھ کہا جاتا ہے کہ 7 to 8 پیجز, یعنی کہ 7 to 8 شیٹس, 7 to 8 سائڈس ہونی چاہیے. ون سائڈ مطلب کہ ون سائڈ 7 to 8 سائڈز اس کی ہونی چاہیے, اور اس پہ جو ہے نا وہ پیراگرافنگ ہونی چاہیے اور ساتھ میں ریفرنس آپ چاہے تو احادیث بھی لکھ سکتے ہیں, آیات لکھ سکتے ہیں, شعر لکھ سکتے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے نا وہ شعر لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو نے اگر کسی بک سے کوئی ریفرنس پڑھا ہے, جیسے کہ تہذیبوں کا تصادم ہے, کلیش سیولائزیشن, سیموئل ہنٹنگٹن کی, تو اس سے اگر آپ نے کوئی چیز پڑھی اور آپ کو وہ یاد ہے تو اس کو بھی آپ انورٹڈ کاماز میں لکھ سکتے ہیں. اور میں اس طرح سے جو ہے نا وہ لکھا کرتی تھی, اپنا جو بھی ایسے ہوتا تھا اس میں لکھتی تھی. اس کے علاوہ جو ہے نا تلخیص کا تو وہ لینتھ کا نہیں ہوتا ایشو, اس کا میں نے بتا دیا کہ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں, خیالات جو ہوتے ہیں جتنے بھی, وہ پورے ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو تشریح ہوتی ہے, تو ایک شعر کے لیے کیونکہ ہم نے 3 شعر کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور ایک شعر کے 5 مارکس ہوتے ہیں, اس میں 1 مارکس شاعر کے نیم کا ہے اور باقی 4 مارکس تشریح کے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے بھی 1.5 سے 2 سائڈز جو ہوتی ہے نا وہ انف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے آج کا اس سیشن کا جو ہے نا وہ ساری چیزیں تھیں. اچھا, پی ایم ایس جو ہے نا اس کا ایک وہ چھوٹی سے کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ مئی کے اینڈ میں جو ہے نا وہ شاید ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے مئی کے اینڈ پہ, تو مئی کے کسی بھی ٹائم پہ وہ اناؤنس کر سکتے ہیں, چینج بھی کر سکتے ہیں. مطلب اس میں وہ میری نہیں ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ کل کو کہ میم آپ نے تو کہا تھا کہ مئی کے اینڈ میں ہونا ہے اور وہ پہلے اناؤنس کر دیں, تو وہ جو ہے نا ایک جب تک وہ ہمیں پی پی ایس سی سے کی طرف سے کنفرم نہیں آ جاتی تو اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہم کچھ کہہ سکتے. ٹھیک ہے, اور کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ان میوٹ ہو کے بھی کوشچن کر سکتے ہیں. اچھا, میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جو میں بول رہی ہوں کہ میں پرووائڈ کروں گی, نوٹس پرووائڈ کروں گی, اس میں ماڈل آؤٹ لائنس تو ڈیفینیٹلی پرووائڈ کروں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو تشریح ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں کافی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ان کو, تو اس کے لیے میں کیا کروں گی کہ ہر ایک جو ہوتا ہے نا عنوان, اس کے بارے میں کچھ جو میں نے اپنے سلیکٹیو شعر جو ہیں خود بھی یاد کیے ہوئے تھے وہ پرووائڈ کیا کروں گی. جیسے کہ ہم نے اکثر اب جب ہم ان کی شاعری کو تفصیل سے پڑھیں گے تو ہمارے پاس جو زیادہ کامن ٹاپک سامنے آئیں گے نا ہر شاعر کے, وہ ہوں گے عشق حقیقی, عشق مجازی, اتحاد, ہجر و وصال اور جستجو, منزل کا حصول, محنت. اس طرح کے جو نا عنوان جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آئیں گے. تو اس کے بارے میں ہر عنوان کے لیے نا جو فٹ آ سکتے ہیں شعر تشریح میں, اگر اس عنوان پہ ہم سے شعر پوچھا گیا, اس کی تشریح ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا, تو وہ جو ہے نا وہ ہم ان شعر کو اس کو جو ہے نا ریفرنس کے طور پر لکھ سکیں, تو وہ بھی میں اپنے نوٹس میں جو ہے نا وہ پرووائڈ کروں گی اپنے اسٹوڈینٹس کو. بالکل بالکل, محاورات بھی پرووائڈ کروں گی جہاں سے آپ یاد کر سکیں, اور ہر جو ہے نا وہ کلاس میں جہاں جہاں پہ محاورات ہم نے ڈسکس کیے ہیں, تو جو مشکل جو محاورات ہوتے ہیں اس کا میننگ کیا ہوتا ہے, اس کو کیسے ہم مفہوم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں, وہ بھی سکھاؤں گی. اور پھر اس کو ایک پراپر جملہ جس میں, جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ سنٹیکس ایرر نہ ہو, اور سنٹیکس ایرر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سبجیکٹ, آبجیکٹ اور ورب, فائل, فعل اور مفعول, یہ تینوں چیزیں جب تک ایک سینٹینس کی پوری نہیں ہوتی, ایک جملے کی پوری نہیں ہوتی, تو اردو کا بھی جو وہ جملہ ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا, وہ نامکمل ہوتا ہے. تو وہ ایک صحیح جملہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں وہ بھی جو ہے نا میں سکھاؤں گی. بالکل ہو سکتی ہے 2 months میں. یوزلی جو لوگ دیکھے گئے ہیں, اس کا جو رجحان دیکھا گیا ہے, کیونکہ اس کا جو ہے نا وہ ایک فکس ٹائمنگ نہیں ہوتی کہ کب یہ اناؤنس ہوگا اور کب یہ جو ہے
اس کا پیپر کنڈکٹ ہوں گے. جیسے لاسٹ ٹائم والا جو 2021 والا ہے وہ آپ 2022 میں انہوں نے لیے ہیں PPS والوں نے. تو آپ اگر اچھے سے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں اور ایک ٹائم ٹیبل بنا کے کرتے ہیں اور پھر اس ٹائم ٹیبل کو آپ اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے نا, اگر آپ کو پہلا کچھ بیک گراؤنڈ نالج ہے اس بارے میں تو اچھے سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ اچھے جو مینٹورز ہیں ان کو جوائن کریں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی پھر تیاری جو ہے وہ زیادہ اچھی ہو جائے گی. اچھا جی, اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ اچھا جی, چلیں ہم اپنے اس سیشن کا آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اور اختتام کے لیے ایک شعر جو ہے نا وہ کافی مزے کا شعر ہے. وہ ایک خواب جسے سب نے مل کر دیکھا تھا, وہ ایک خواب جسے سب نے مل کر دیکھا تھا, اب اپنے اپنے قبیلوں میں بٹ کے دیکھتے ہیں. تو کافی خوبصورت شعر ہے. اور اس کا اگر ہم پیچھے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو وہ ایک خواب جسے سب نے مل کر دیکھا تھا, اتحاد اور اتفاق کی بات ہو رہی ہے. جیسے کہ آج اقوام عالم میں جو مسلم قوم ہے وہ بٹی ہوئی ہے نا, تو اگر اس پہ ہمارا کوئی بھی ایسے آ جائے, مضمون آ جائے تو یہ ریفرنس کے طور پر ہم یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے کافی شعر جو ہے نا وہ میں نے یاد کیے ہوئے تھے اور وہ ڈیفینیٹلی میں اپنے اسٹوڈینٹس کو بھی پرووائڈ کروں گی. ٹھیک ہے جی, ہوپ فلی یہ سیشن جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا رہا ہوگا. اس سے آپ کو اچھا ٹھیک ہے, شعر کو ریپیٹ کر دوں. وہ ایک خواب جسے سب نے مل کر دیکھا تھا, وہ ایک خواب جسے سب نے مل کر دیکھا تھا, اب اپنے اپنے قبیلوں میں بٹ کے دیکھتے ہیں. تو تقسیم جو ہو جاتی ہے, چاہے وہ ایک قوم میں ہو, ایک گھر میں ہو, یا ایک معاشرے میں ہو, یا پھر اقوام عالم میں ہو. ٹھیک ہے, یہ بالکل ساری ڈیٹیلز جو ہے نا وہ آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی. ساری ڈیٹیلز آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گے. سر عثمان والی جو سر عثمان کا جو کمیونٹی گروپ ہے اس میں پرووائڈ کر دی جائیں گے. تو ہوپ فلی یہ گائیڈنس سیشن آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ہیلپ فل رہا ہوگا. چلیں جی, اس کا اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ سب نے جوائن کیا. اوکے, اللہ حافظ.